आजम साहिब शुरू से ही कराची में सुकूनत पजीर थे। उनके भाई भी साथ रहते थे। ये कुंबा 6 अफराद पर मुश्तमिल था। आजम साहिब का एक ही बेटा था जिसका नाम फहद था। इसकी निस्बत चचाजाद समीना से तय थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी मगर शक्ल से दबती हुई, सांवली रंगत और मामूली नक्श ओ निगार वाली। इसी सबब दूसरी लड़कियों में मुमताज न हो पाई। खानदान की तमाम लड़कियां जो शक्ल और सूरत से समीना के मुकाबले में बेहतर थीं, इसे देखकर रऊनत से गर्दन तान लिया करती थीं। ये समीना की किस्मत थी कि इसका मंगेतर बहुत खूबसूरत था। शक्ल और सूरत के लिहाज से अपने हम उम्र लड़कों में सबसे वजी, कद काट से नुमायां नजर आने वाला और शख्सियत में भी बेमिसाल था। खानदान में ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लड़का हुसैन हो और लड़की मामूली सूरत, लड़की हुसैन हो और लड़का कम सूरत, तब भी अपना है कहकर रिश्ते नाते जोड़ लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला इन दोनों के साथ हुआ। समीना बहुत खुश थी और इस बात पर फख्र महसूस करती थी कि इसकी किस्मत में हुसैन शरकन जिंदगी लिखा गया है। अलबत्ता इस रिश्ते पर फहद कतई खुश नहीं था। खानदान में बाज लोग किनायों में इसे जतलाते रहते थे कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे मेयार की नहीं, वो बदसूरत, उनपढ़ और बेअक्ल है। तुम चाहो तो एक से एक हुसैन लड़की तुम्हें मिल सकती है। लड़कपन में जो बात जहन में बिठा दी जाए वो उम्र भर नहीं निकलती। फहद को भी इस बात का बेहद कलक था कि इसके साथ ज्यादती हुई है और समीना जैसी बेवकात लड़की इसके साथ बांध दी गई है। मगर आजम साहिब का खासा रोब था। कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था तो फहद की क्या मजाल के चूं कर जाए, लेकिन दिल ही दिल में वो कुड़ता रहता। वो उनके घर भी इसी वजह से नहीं जाता था कि वहां समीना होती थी जो इसे देखते ही खिल उठती, भाग भाग कर उसके काम करती, आगे पीछे दौड़ती। तब वो इसे और भी बुरी लगती। जी चाहता कि कह दे, आराम से रहूं, मैं तुमसे शादी वादी नहीं करने का। लड़कपन का दौर गुजर गया। अब समीना संजीदा और बुर्दबार वाली हो गई, मगर उसके हसन में कोई खास इजाफा ना हुआ। ताहम वो पुरकशिश होकर अच्छी लगने लगी थी। किस्मत का लिखा कि वो अब भी फहद को एक आंख नहीं भाती थी। उधर वालिदैन थे कि जहेज इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ गए थे। फहद ने एक रोज अपनी माँ से कह दिया, मैं समीना से शादी नहीं करूंगा। आप चचा चची को बता दीजिए। चचा चची से पहले तो तेरे वालिद साहिब को बताना होगा और उनको मनाना होगा। वो जब ये सुनेंगे कि तो उनकी भतीजी से शादी नहीं कर रहा, पता है क्या करेंगे? पता है? बस अब आगे कुछ मत कहिएगा। मैं जानता हूं कि वो यही कहेंगे कि मैं फहद को शूट कर दूंगा, तो कर डालें। ये किस्सा तो खत्म हो जाएगा। भला ऐसी लड़की के साथ कौन अपनी तमाम जिंदगी बिसर करे जो इसे एक आंख ना भाती हो? इसमें क्या खराबी है आखिर? अंधी है, कानी है, लोली लंगड़ी है, पागल है, अजट गनवार है? इनमें से कोई ऐब नहीं है तो फिर? मेरे मन को अच्छी नहीं लगती और दिल पर किसी का बस नहीं चलता। जबरदस्ती तो अच्छी नहीं ना। अच्छा तो जाकर अपना काम कर, मैं मुनासिब वक्त पर तेरे बाबा से बात करने की कोशिश करूंगी। फहद जानता था कि माँ इसे टाल रही है, वो कभी इस मामले में अब्बा से बात ना करेगी। ये इन दिनों की बात है जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था। तभी इसकी मुलाकात समरीन से हो गई, जो अपने नाम की तरह पहली चांदनी से बनी हुई लगती थी। ऐसी हुसैन लड़कियां कम देखने में आती हैं और समरीन तो हुरों जैसे हसन की मालिक थी। फहद वालिदैन का इकलौता बेटा था, बाप का प्यारा, माँ का लाडला। वो गाड़ी पर कॉलेज जाता था, बाप का बिजनेस खूब फैला हुआ था। फहद की जेबें हर वक्त नोटों से भरी रहती थीं। कॉलेज में नित नए फैशन के सूट पहन कर जाता। खूबसूरत आदमी खुश लिबास भी हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। गिल नाज अपने हसन पर नाजा थी। वो एक मगरूर लड़की थी मगर फहद की बातों में आ गई। दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती दौलत की बुनियाद पर थी। फहद हसन परस्त और समरीन दौलत परस्त थी। दोनों की दोस्ती का जोड़ ठीक बैठ गया था। इसके दिल से मंगेतर की बदसूरती का कलक जाता जा रहा था और गिल नाज को जो दौलत की कमी का गम खाए जा रहा था वो अब नहीं रहा था। फहद ने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो भी हो वो इसी लड़की को अपनी दुल्हन बनाएगा। इसने इस परी को शादी के रूप में अपनी जिंदगी का साथी तलाश कर लिया था। वो रोज ही इसे अपनी गाड़ी में सैर कराने ले जाता और कीमती तोहफे खरीद कर देता। गिल नाज बहुत खुश थी। इसने वदा कर लिया कि किसी सूरत भी साथ न छोड़ेगी।
اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں بیمار رہتی تھی، گھر میں 3 چھوٹی بہنیں تھیں، بھائی کہیں غیر ملک چلا گیا تو واپس نہ لوٹا، اسے گئے بھی 10 سال گزر چکے تھے، وہ خرچہ تو کیا خط تک نہ بھیجتا تھا۔ یہ لڑکی گویا اپنے حالات سے تنگ تھی، وہ اپنے گھر کی غربت کو کسی امیر زادے سے شادی کر کے دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کی منگنی ہو چکی ہے، فہد نے اس سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی، وہ کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ معاملہ گھر والوں سے بالکل چھپا ہوا تھا، گل ناز کے گھر والوں پر البتہ ہر بات عیاں تھی۔ فہد اسے گھر چھوڑنے جاتا تھا اور کبھی لینے کے لیے بھی۔ گل ناز کے خاندانی پس منظر کا اسے کوئی علم نہ تھا، وہ تو بس اس لڑکی کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ گل نازو کی ماں کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے گھر کا فرد بننے کی آرزو رکھتا ہے۔ اس کی ماں بہت خوش تھی، یہ لوگ ایک غریب آبادی میں رہائش پذیر تھے، مکان اپنا تھا مگر زرعِ آمدنی کوئی نہ تھا۔ البتہ اچھے وقتوں میں گل ناز کے والد نے بینک میں بیوی کے نام کچھ رقم فکس کروائی تھی، اب اسی کا منافع ملتا تھا، جس سے بڑی تنگی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ غربت کوئی عیب نہیں مگر ایک عذاب ضرور ہے، لیکن کچھ لوگ حالات کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، اور گل ناز کا گھرانہ بھی روایتوں سے بغاوت کے سفر پر گامزن تھا۔ اب ان کی اقدار بدل رہی تھیں، 4 لڑکیوں کا بوجھ ایک بیوہ اور بیمار عورت نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ بیٹیوں کو کالج پڑھنے کا بھی شوق تھا، گل ناز کے خواب اسے ہر وقت بے چین رکھتے تھے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ صرف اور صرف کسی دولت مند نوجوان سے شادی کرے گی جو اس کی ہر آرزو پوری کرے گا، اس کی بہنوں اور ماں کا سہارا بنے گا، اور یہ فہد تھا جو اس پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اسے گل نازو کی ہر شرط منظور تھی، وہ بھول گیا تھا کہ والد روایت سے بغاوت پر اسے گھر سے نکال بھی سکتے ہیں۔ وہ بھی تک یہ معاملہ گھر والوں سے چھپائے رکھنا چاہتا تھا، وہ کسی صورت گل ناز کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور کسی ایسے معجزے کے انتظار میں تھا جس سے اس کے الجھے ہوئے حالات خود بخود سلجھ جائیں۔ اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں محبت کی نہ سلجھنے والی گتھی کے لیے معجزات ہی کے انتظار میں رہتے ہیں، بہت سوں کی تو زندگی اسی انتظار میں برباد ہو جاتی ہے مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن جب فہد گل ناز کے ساتھ ایک سیرگاہ میں گھوم رہا تھا تو اسے والد نے دیکھ لیا اور گھر جا کر خوب ہنگامہ کیا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا تو فہد کو سچ کہنا ہی پڑا، بس پھر کیا تھا۔ اعظم صاحب اس قدر خفا ہوئے کہ انہوں نے کھڑے کھڑے بیٹے کو گھر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ماں نے وکالت کرنا چاہی تو انہوں نے کہا، اس کو جتلا دو کہ اسے سمینہ سے شادی کرنا ہوگی ورنہ یہ گھر چھوڑ دے، کوئی اور لڑکی ہمارے گھر بہو بن کر نہیں آئے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق فہد نے باپ کے آگے سر جھکا دیا اور کچھ دنوں کے لیے اپنے ماموں کے گھر چلا گیا جو ایک غریب آدمی تھا۔ وہ بے چارہ بال بچوئی دار شخص ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ جتنے دن چاہو میرے گھر رہو، لیکن تمہیں اپنے والد کو بہرحال راضی کرنا پڑے گا، جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہی قبول کرنا بہتر ہے۔ اگر انہوں نے غصے میں آ کر تم کو آگ کر دیا تو تم غربت کا جہنم برداشت نہ کر سکو گے، اس کی تپش بہت تکلیف دہ ہوگی۔ تم نے تمام عمر آرام کی زندگی بسر کی ہے، تم نہیں جانتے کہ جیب خالی ہو تو چند ٹکوں کے لیے انسان کی عزت نفس کو کیسے مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ ساری رام کہانی اس جوشیلے جوان کے لیے لایانی تھی، وہ تو ہر حال میں گل ناز سے کیے ہوئے وعدے نبھانا چاہتا تھا۔ ان دنوں فہد کافی پریشان تھا۔ جب گل ناز نے اس کی پریشانی اور خستہ حالی کو محسوس کیا تو سبب پوچھا۔ فہد اسے یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، تاہم چھپانے سے بھی بات بگڑ سکتی تھی، لہذا وہ گل ناز کو اپنے ماموں کے ٹوٹے پھوٹے سرکاری کوارٹر میں لے گیا اور تمام حالات بتا دیے۔ اس وقت فہد کے ماموں بھی گھر پر موجود تھے، انہوں نے بھی لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، بیٹی دیکھو، شادی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، فہد کے والدین تم سے شادی نہیں کرنے دیں گے، اگر اس نے ضد کر کے اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ بیعت کر لیا تو وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے، کیا تم اس غربت میں گزارا کر پاؤ گی؟ گل ناز گم سم بیٹھی ساری باتیں سنتی رہی۔ اس نے سوچا کہ جس غربت سے نکلنے کی تدبیر کر رہی تھی، اگر یہاں بھی وہی غربت ملی تو پھر اس شادی سے کیا حاصل؟ یہ تدبیر بھی الٹی پڑ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد گل ناز کے روئی میں کافی تبدیلی آ گئی، اب اس کا روا سرد مہری لیے ہوتا تھا جسے فہد نے محسوس کر لیا، وہ کچھ اکھڑی اکھڑی لگتی تھی۔ اس انداز نے فہد کے دل پر چوٹ سی لگا دی، جیب خرچ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافی پریشان تھا۔
وہ گل ناز کے گھر کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا اور اب معمولی سا تحفہ بھی خرید کر نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے وہ روز گاڑی میں سیر و تفریح کو جاتے تھے اور اب یہ حال تھا کہ بس میں سفر کر کے اس کے گھر پہنچتا تھا۔ دولت انسان کی محبت کو آزماتی ہے۔ یہ وہ ترازو ہے جس میں آدمی کا ظرف بھی معلوم ہو جاتا ہے اور وفاداری بھی۔ انہی دنوں فہد بیمار پڑ گیا۔ وہ گل ناز کے گھر کئی دن تک نہ جا سکا۔ ماموں مقدور بھر علاج کروا رہے تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بال بچوئی دار آدمی اپنی سکت سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا۔ فہد نے ماموں سے التجا کی کہ وہ گل ناز کو فون کریں تاکہ وہ خود آ کر اس سے مل جائے، کیونکہ بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 4 دفعہ ماموں نے فون کیا، تب جا کر گل ناز آئی۔ 2-4 منٹ بیٹھی، سرسری بات کی اور چلی گئی، جیسے کوئی کسی سے جان چھڑاتا ہے۔ وہ بھی اصل میں فہد سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کے خوابوں میں فہد کے والد کی کوٹھی بسی ہوئی تھی، یہ کوارٹر نہیں جہاں وہ بیمار پڑا تھا۔ گل ناز کا رویہ اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی پر اس نے ہزاروں روپے لٹائے، وہ بیماری اور غربت کے دنوں میں اسے یوں غیروں کی طرح ملنے آئے گی اور 2-4 منٹ سرسری عیادت کر کے چلی جائے گی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ گل ناز کہے گی، چلو میں خود تم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں، یا کم از کم دل جوئی کے 2-4 بول ہی کہے گی۔ ماموں نے اس لڑکی کی بے مروتی کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ ایک جہاندیدہ اور بردبار انسان تھے، اس لیے چپ رہے۔ انہوں نے اگلے دن فہد کی حالت کا تذکرہ اس کے والد اعظم صاحب سے کیا۔ وہ بھی دل میں پشیمان تھے، لیکن اوپر سے یہی جتانے لگے کہ اب ہمارا اس سے کیا واسطہ، جب وہ ہماری نہیں سنتا تو اپنی اب جائے۔ ماموں جانتے تھے کہ وہ دکھاوے کو ایسا کہہ رہے ہیں، البتہ ماں تو آئے بنا رہ نہ سکے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن فہد کی والدہ، بھائی اور بھابھی آ گئے۔ آتے ہی سب فہد کے گلے لگ گئے۔ سمینہ بھی آئی تھی۔ وہ فہد کی حالت دیکھ کر بجھ کر رہ گئی۔ ماموں نے ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، جتنی جیب نے اجازت دی ہے دوا دارو کر رہا ہوں، اب اور ہمت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اسپتال میں داخل کراؤ، بہت سے ٹیسٹ وغیرہ کرنے ہیں، اور رقم میرے پاس نہیں ہے۔ کہیں بخار بگڑ کر مرض میں نہ بدل جائے۔ سمینہ نے اپنے سونے کے زیور جو رومال میں باندھ لیے تھے چوری سے لا کر ماموں کو دیے اور بولی، آپ کو قسم ہے، کسی کو نہ بتانا، لیکن اس کا علاج ضرور کروانا۔ بے شک وہ مجھ سے شادی نہیں کرتا، لیکن اچھا تو ہو جائے گا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ سمینہ کے جانے کے بعد ماموں نے وہ زیور فہد کو دکھائے اور سمجھایا کہ دیکھو، جو پیار کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ پیار کرنے والوں کی قدر نہ کرنا بھی بڑی غلطی ہے۔ ایسے پیاروں کو تو بدنصیب ہی کھوتے ہیں۔ گل ناز کو تم سے پیار نہیں، اگر ہوتا تو وہ بھی اس کا ثبوت دیتی۔ اپنی 2 سالہ دوستی کے دوران سچ بتانا، تم نے اسے کتنے زیور لے کر دیے ہیں؟ کم از کم 20 تولے کے زیورات اور ہزاروں کے قیمتی تحائف۔ میں نے اس کو بھی یہی کہا تھا کہ تمہارے علاج کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، اور اگر علاج نہ ہوا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کہ سمینہ یہ بات نہ سے سکی، وہ تمہیں قسم بھی دے گئی کہ تمہیں پتہ نہ چلے اور تمہارا علاج بھی اس کے زیور بیچ کر ہو جائے۔ یہ سن کر فہد کی آنکھیں کھل گئیں۔ یوں تو عورتوں کے بہت سے روپ ہوتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں عورتوں کے 2 ہی روپ بڑا تجربہ لے کر آئے تھے۔ ایک بے وفائی کا اعلیٰ نمونہ تھا، تو دوسرا وفا کا، جو اس سے بڑھ کر دل نواز تھا۔ محبت کرنے والا آخری وقت تک دامن نہیں چھوڑتا۔ فہد نے اپنے پیارے دوست سہیل کو گل ناز کے گھر بھیجا کہ وہ اس کا انڈیا لے آئے۔ کیا کہتی ہے؟ اب تو شادی کے لیے وہ آزاد ہے، صرف دولت نہیں تو کیا ہوا؟ گل ناز نے نہ صرف شادی سے معذرت کر لی، بلکہ اسے مفلس، کنگال اور خدا جانے کیا کیا کہہ دیا۔ سہیل نے یہ باتیں آ کر فہد کو بتائیں تو اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ حقیقت بھی اس پر واضح ہو گئی کہ دولت کے بغیر آدمی کچھ نہیں رہتا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر میں قید پڑا تھا۔ کالج تو پہلے ہی چھوٹ گیا تھا اور گھر بھی چھوٹا۔ آج پتہ چلا کہ جسے وہ توجہ کے قابل نہیں سمجھتا تھا اور جو ہما وقت اسے اپنے دل کے جھروکوں سے تکا کرتی تھی، وہ دل ہی دل میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی۔ آج وہ خود اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے ماموں سے کہا کہ آپ ابو کو منا کر لے آئیے، مجھ کو ان کے پاس لے چلیں، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ اب مجھے ہوش آ چکا ہے۔ جو برے وقت میں ساتھ دے، اصل ساتھی وہی ہوتا ہے۔ ماموں نے اعظم صاحب کو جا کر ساری صورتحال سمجھائی۔ وہ تو پہلے ہی بیٹے کے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ آئے، فہد کو گلے سے لگا لیا اور بولے، میرے لاڈلے
سمجھ لیا تم نے اگر سونا پیتل اور پیتل سونا بن سکتا تو سبھی ساہوکار نہ ہو جاتے۔ اس کے بعد فہد کی شادی سمینہ سے ہو گئی۔ شادی کی رات وہ معمولی صورت والی لڑکی انتہائی حسین دکھائی دے رہی تھی جس نے اپنا خلوص دکھا کر اس کا من جیت لیا تھا۔ وہ لڑکی جسے فہد حقیر جانتا تھا شادی کے بعد عمر بھر اس کے دل کی ملکہ بنی راج کرتی رہی۔ سچ ہے ایک بے وفا عورت کے دیے زخم کو کوئی وفادار عورت ہی بھر سکتی ہے۔